बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त काफ़ी सारे मामलात हैं जो मुल्क की सियासत के उफक पर छाए हुए हैं। ज़ाहिर है उन पर सियासत हो रही है, भरपूर हो रही है। वादी तेरह का नाम इस वक्त हर कोई सुन रहा है और वहाँ से नकल मकानी की बात हो रही है। कभी ये बात हो रही है कि जंग का मसला है, कभी जो वहाँ पर वज़रा हैं वो फरमाते हैं कि जंग का नहीं बल्कि भंग का मसला है। फिर नकल मकानी की टाइमिंग पर भी बात हो रही है और सूबाई हुकूमत अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। वफाकी हुकूमत का उससे हटकर मौक़िफ़ है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर नकल मकानी थी तो फिर वो अक्टूबर या नवंबर में क्यों न हुई, अब जनवरी में जाके क्यों हो रही है जब मौसम की शिद्दत उरूज पे है। तो काफ़ी सारे मामलात हैं जिस पर ये इस वक्त तबाह आजमाई हो रही है। एक तो ये सारा मामला है। दूसरा मामला अगर हम देख लें उससे जुड़ा, वो है एहतजाज का, और उस एहतजाज को लिंक किया जा रहा है 8 फरवरी से। 8 फरवरी को आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई है और अब ये मामला है कि उसको जेल भरो तहरीक का भी नाम दिया जा रहा है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ऐसा फरमाया है। लेकिन क्या जेल भरो तहरीक हो सकेगी? जो काम इससे पहले नहीं हो सका वो हो पाएगा? हाँ में हाँ मिलाते सलमान अकरम राजा भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये करना कितना मुश्किल होगा। आला सतह पर लीडरान को मुतहरिक करना अपनी जगह, कारकुनान को किस तरह से ये लीडर्स मुतहरिक करेंगे, ये एक जगह सवाल बनता है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब किस साइड पे जाएंगे, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। यहाँ तक के मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब और इख्तियार वली और अता तारुर साहब ने जो आज इनिशियली गुफ्तगू की, और ये जो ऑपरेशन की बात हो रही है या नकल मकानी की बात हो रही है या फंड्स एलोकेशन की बात हो रही है या जिरगा हुआ, उस पर ख्वाजा साहब ने क्या इज़हार ख्याल किया, मैं चाहूँगा पहले आप। ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं जिसमें ये सारी माइग्रेशन वगैरह और उसका सारा पैकेज है, भी हर चीज इसमें मेंशन्ड है। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे के और सूबाई हुकूमत में तय पाई। इस इलाके में जो ऑपरेशन जो है कई साल पहले हुआ और स्ट्रेटेजिकली ये डिसाइड हुआ कि ऑपरेशन से ज्यादा आईबीओ जो है ना ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये कई साल से ये प्रैक्टिस जारी और सारी है, इसलिए ऑपरेशन का वहां पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पे 12,000 एकड़ के ऊपर हेम्प काश्त होती है और उसका मुनाफा जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया पर एकड़ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारे रौले के अंदर। उसके डिविडेंड्स जो हैं वो वहां पे जो सियासी लोग हैं या उनकी जेब में जाते हैं या टीटीपी की जेब में जाते हैं। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा ये जो नकल मकानी का मामला है, इस पर इख्तियार वली साहब ने भी कुछ इज़हार ख्याल किया। आप देखें क्या कहते हैं वो। ये जो 4 अरब रुपए रखे गए हैं, आप इसके बारे में जरूर ये मालूम कीजिए कि ये 4 अरब रुपए, इसमें से कितने पैसे जो वहाँ के जबरी नकल मकानी की गई है उसमें उन लोगों तक पहुँचे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस सूबे में 13 साल से जहाँ पे वो हुकूमत में, हम उनको इनसाइड आउट हम जानते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स बना के, प्रोजेक्ट पैदा करके, उनको क्रिएट करके उसमें से ये पैसे निकालते हैं और फिर स्ट्रीट मूवमेंट जैसी तहरीकों पर उसको लगाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये मामला अपनी जगह। दूसरा, जिस तरह से मैंने तस्करा किया अभी शुरू में कि 8 फरवरी को लेकर काफ़ी तैयारियों की बात हो रही है, तहरीक की बात हो रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से इस वक्त माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। उस पर महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपनी राय का इजहार किया, वो पहले देखिए आप। 8 फरवरी को हम लोगों ने ऐलान किया है, जो सियासी पार्टियां हमारा हिस्सा हैं उन वर्करों से हम कहेंगे हमारे साथ एक दिन को ऑपरेशन करो, दुकान बंद रखो, टैक्सी बंद रखो। ये तो इब्तिदा है। मुमकिन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तमाम कारकुनों से, अपनी पार्टियों से कहे कि जेल भरो तरीके से तैयार हो जाओ। अच्छा, ये सारे मामला अपनी जगह चल ही रहे थे, लेकिन एक मामला कराची में आपने सुना होगा, बल्कि उसने पूरे कराची शहर को तो हिला कर रख दिया था। वो था सानिया गुल प्लाजा, जिसके अंदर आपने देखा कि तकरीबन 100 के करीब अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये नंबर इसलिए मैं बढ़ा के आप तक बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई, मुताद्दिद ऐसे हैं जो लापता हैं। तो हो सकता है नंबर इससे कहीं ज़्यादा हो, और ऐसी हालत रही कि उसका DNA होना भी मुमकिन नहीं। तो अब उस पर यह हुआ है कि जो पै दर पे हमने नाकामियाँ देखी शहरी हुकूमत की, तो उस पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का तस्करा हुआ, 18वीं तरमीम का जिक्र हुआ, और वो जिक्र बढ़ता बढ़ता अब पहुंच गया इस लेवल पे कि मुतालबा हो रहा है कि जी कराची को आर्टिकल गालिबन 148 है उसके तहत हवाले कर दिया जाए वफाकी हुकूमत के। उस पर फिर जाहिर है कि सिंध हुकूमत के बयानात भी सामने आ रहे हैं और काफ़ी वो गम गुस्से का इजहार करें। एक तो चीज़ ये हुई। दूसरा ये है कि एक खबर और भी आई कि जी MQM के जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा हों या लीडर ऑफ द अपोजिशन हों, उन सब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई।
اس پر جناب ہنگامی پریس کانفرنس طلب کی گئی ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی جانب سے، جس پہ فاروق ستار صاحب نے کافی غم و غصے کا اظہار بھی کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے 18 سال کی کارکردگی بھی بتائی، باقی سارا کچھ کیا، اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ صوبے میں آگ بھڑکے آپ ان تینوں سے خود استعفیٰ مانگ لیں، یعنی کہ بلاول صاحب کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں بڑے بڑے، ان سے آپ خود استعفیٰ لے لیں، اور پھر وفاق کو بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ جی آپ کراچی کا کنٹرول سنبھال لیں۔ تو کیا فرمایا فاروق ستار صاحب نے، وہ ذرا دیکھیں آپ۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہم کم کریں تاکہ آپ کے باقی کام سنبھالیں۔ اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہر حال میں قائم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی، یہ تینوں اور یہ گل پلازا کہیں صوبہ سندھ میں جیسے نیپولین کا واٹر لو ہوا تھا، اس کی 15 سال حکمرانی رہی تھی دنیا پر تقریباً، آپ کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں بھائی۔ اچھا، اس پر شرجیل نام ایمن صاحب کیا فرماتے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھیں۔ جو رویہ چند جماعتوں کا رہا ہے، نیگیٹو پالیٹکس کا رہا ہے کہ ایک طرف آگ ابھی بجھی نہیں ہے، ایک طرف ابھی ڈیڈ باڈیز نکالی نہیں گئی تھی، تب سے آ رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کر دو، تب سے آ رہا تھا جی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر لو۔ بھائی آپ پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے محرکات آنے دیں۔ جو لوائقین وہ اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ رہے تھے اور آپ لوگ جو یہاں پہ سیاست کرنا شروع ہو گئے۔ چلے جی، جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ جناب حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وزیر مملکت ہیں اور رہنمائے مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناز بلوچ صاحبہ ہیں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اور علی خورشیدی صاحب ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ شروعات علی خورشیدی صاحب سے ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ فیکٹری ہیں اس طرح سے کہ ان سے بھی پتہ چلا تھا کہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ پہلے تو یہ ذرا کلیریفائی کیجئے گا علی خورشیدی صاحب کہ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا، کیا سیکیورٹی وغیرہ واپس لے لی گئی تھی اور پھر دے دی گئی؟ وجہ کیا بتائی گئی؟ آئی جی صاحب تو اسلام آباد میں تھے۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جی۔ یقینی طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین سے لے کر جتنے ہمارے مرکزی قائدین ہیں اور اس کے علاوہ میں خود ہوں اور اراکین اسمبلی ہیں، ان سب سے سیکیورٹی کل رات جو ہے وہ واپس لے لی گئی تھی، اور وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے کہ حق بات نہیں کرنی ہے، آپ کو حق بات کریں گے تو ہم آپ کو ہر لیول پہ جا کے تنگ کریں گے، تو ایسا تنگ یہ 100 مرتبہ کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج دن میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سیکیورٹی واپس دے دی گئی ہمارے مرکزی قائدین کی، میری بھی سیکیورٹی واپس آ گئی ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک آف ڈسکشن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، لے لی سیکیورٹی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نقطہ اعتراض تو تھا نا، اور میرے لیے اچنبے کی بات پتہ ہے کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وفاقی وزراء تو چلے، ان کو تو وفاقی حکومت سیکیورٹی دینے کی مجاز ہوتی ہے نا، تو ان کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق؟ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے نہیں آپ کے خلاف، اس لیے میں نے پوچھا۔ ویل دیکھیں، میں ذاتی طور پہ اگر میں بات کروں تو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر نا کہ سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے۔ بھائی لینا چاہتے ہیں آپ ابھی بھی لے لیں۔ میں نے تو آج اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات کہی جب میں نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ سامنے رکھا تھا حکومت کے، کہ دیکھیں آپ اگر ہم نے کل جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ دوبارہ صوبائی اسمبلی میں پیش کیا، جو کہ ایک جائز آئینی مطالبہ ہے، کوئی انوکھی بات نہیں کر رہی ہے، تو آپ کو برا لگا، آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی، تو میں نے کہا آج ہم پھر دوبارہ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو دوبارہ لینی ہے سیکیورٹی لے لیں۔ دیکھیں، دس از ناٹ دا ٹاپک آف ڈسکشن۔ پوائنٹ از دس کہ جو گل پلازا والا انسیڈنٹ ہوا ہے، حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہفتہ 10 دن گزر چکے ہیں، لوگ بھول چکے ہوں گے، اور ہم جو ہے وہ موو فارورڈ کرتے ہیں، اور ہم نے بنا تو دی ایک حکومتی انکوائری، اس کی رپورٹ آ جائے گی، اس پہ دیکھ لیں گے، پھر دنیا بھی بھول جائے گی۔ یہ چاہ رہے تھے کہ اسی طرح علی خورشیدی صاحب، میں تھوڑا سا میموری ریفریش کرنا چاہوں گا، میں نے اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بھی جانا ہے ظاہر ہے، لیکن یہ جو آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اف آئی ریمبر کریکٹلی تو 2008 سے لے کے 2012-13 تک جب پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تھی تو اس دوران تقریباً 20 سے 22 جوڈیشل کمیشن بنے تھے، اور ان میں سے کئی ایسے تھے کہ جن کی رپورٹ ہی سامنے نہیں آ سکی تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو آپ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں فائدہ ہو؟ ویل، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو انکوائری کمیٹی گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے بنائی گئی تھی، وہ ایک ایسے شخص کے انڈر بنائی گئی ہے جو کہ اس کو خود انڈر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، جو کہ کمشنر کراچی ہے، مطلب اس سے تو سوال ہونا چاہیے جناب کہ آپ کیا کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے۔ سندھ حکومت نے، سندھ کابینہ نے آج ایک انوکھا کام بھی کیا ہے، اور وہ انوکھا کام یہ کیا کہ اس کمیٹی کے اوپر ایک اور کمیٹی بنا دی۔ مطلب یہ کمیٹی کھیلیں گے۔ دیکھیں، لوگوں کو حقائق جاننا ضروری ہے، اور یہ ہمارا عدم اعتماد اس وجہ سے ہے کیونکہ دیکھیں، اس سے پہلے ایک آر جے مال کا انسیڈنٹ ہوا تھا، کہاں ہے اس کی رپورٹ، کہاں ہے اس کے محرکات، کیا وجوہات تھی، جو لوگ اموات ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی،
کیا کیا کن کن لوگوں کو سزائیں ملی. نو ون نوز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کمیٹی سرکار نے بنانی ہے چور خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے چوری کی ہے نہیں کی ہے, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی شفاف انکوائری ہوگی. تو ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کا جو ہے ہمارا جوڈیشل انکوائری کا جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ تھی, اور اس کو پبلک کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کیا محرکات تھے, کیا وجوہات تھی, پانی کیوں لیٹ پہنچا, ٹینکرز کیوں لیٹ پہنچے, فائر ٹینڈرز کیوں لیٹ آئے. یہ سارے وہ سوالات ہیں جو میں نہیں کہہ رہا, یہ ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی ہے, کراچی کا پاکستان کا ایک شہری کہہ رہا ہے کہ, اور یہ آئینی مطالبہ ہے, کوئی غیر قانونی بھی مطالبہ نہیں ہے, قانونی مطالبہ ہے, تو اس پہ عمل کرنے میں حکومت کیوں کترا رہی ہے. ٹھیک ہے ناز بلوچ صاحبہ, یہ ذرا بتائیے گا کہ معاملہ جب اس حد تک حل ہو سکتا تھا کہ آپ ایک ایسا کمیشن بنا دیتے جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا, کیونکہ ابھی آپ کا ورژن ہے ایک, اور ایک ان کا ورژن ہے, اور ایک ریالٹی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پر امدادی سرگرمیاں ٹائم پہ شروع نہیں ہوئی. ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پر سے لوگ نکل نہیں پائے, ان کی جانیں گئیں, اور آگ اپنی مرضی سے بجھی, کوئی اس کو بجھا نہیں سکا. اب اس پہ اگر اس انکوائری کمیشن پہ آپ لوگ اگری کر جاتے تو معاملہ ابھی یہاں تک نہ جاتا. یہ جو آرٹیکل 148 کا تذکرہ ہو رہا ہے یا 18ویں ترمیم کے تحت بات ہو رہی ہے, خیر وہ بھی اسپرٹ کے تحت تو ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں مان رہے آپ لوگ انکوائری کمیشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو مجھے انتہائی تعجب اور افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ فائر فائٹنگ نہیں کی گئی اور آگ خود سے بجھی ہے. تو جو فائر فائٹر کی جان گئی ہے, جو فائر فائٹر جو ہے ریسکیو کراتے کراتے اس کی اپنی جان چلی گئی لوگوں کو بچاتے بچاتے, اگر اس کی قربانی کو بھی آپ درگزر کریں گے اور کہیں گے فائر فائٹرز ہی نہیں تھے, پانی نہیں, لیٹ می کریکٹ یو ہیئر ناز, لیٹ می کریکٹ یو ہیئر. ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ بیچارے اپنی استعداد سے بڑھ کے کام کر رہے تھے, نہ ان کے پاس پراپر جو ہے وہ سیفٹی گیجٹس تھے, نہ ان کے پاس سیفٹی ڈریس تھا, نہ ان کے پاس سیفٹی شوز تھے, نہ ان کے پاس پراپر ماسک تھے. وہ تو بیچارے اپنی جان دے کے بھی کر رہے تھے کام, لیکن آگ 36 سے 38 گھنٹے میں جا کے بجھی ہے خود سے, اس کو کوئی بجھا نہیں سکا. یہ ایک ریالٹی ہے. آپ کا مقصد ہے, دیکھیں یہ باتیں ٹاک شو پہ بیٹھ کے آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اور نہ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کروں گی کہ فائر فائٹنگ کیسے ہوئی. میرا اوپینین ہے, آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتی ہیں, آپ نہیں تو دیکھیں نا, آپ اپنا ورژن تو دے دیتے ہیں, لیکن آپ کا ورژن دیکھنے والے جو ویورشپ ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ تو یہی سمجھیں گے شاید جو آپ بول رہے ہیں وہی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ہم بات کریں گے فیکٹس کے اوپر. ناز بلوچ صاحبہ, آپ کو بولنے کا پورا موقف, آپ کو موقف دینے کا پورا ٹائم دے رہے ہیں ہم. دا پوائنٹ از کہ یہاں پر کراچی میں جو ہوا اور جس طریقے سے وہاں پر لوگوں نے اپنی جانیں دیں, جو بے بسی کے عالم میں ان کی آوازیں ہم نے سنی, آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ وہ ایک ریالٹی نہیں ہے. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, آپ اپنی بات کریں, آپ ڈس ایگری کر سکتی ہیں. نو, ایک تو پہلی بات درخواست ہے آپ سے, بہت ہی معصومانہ اور بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو مجھے جواب دینے کا موقع دیں. اگر بیچ میں کراس ٹاک آپ کریں گے تو مجھے موقع نہیں ملے گا. یو ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک, سو ڈو آئی. دیکھیں میں یہ جو لوگوں کی جانیں گئی ہے, جو بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میرا دل بہت تکلیف میں ہے اور ہر پاکستانی کا دل تکلیف میں ہے کہ جس طرح لوگ خریداری کرنے گئے, ان کے رشتہ دار لوائقین آج تک منتظر ہیں کہ شاید کہیں سے ان کو کوئی ایسی خبر مل جائے, شاید کہیں سے کسی کا فون اٹینڈ ہو جائے. لیکن دیکھیں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اب اس کی اوپر اول تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب انکوائری رپورٹ جو آئے گی, جو کمیٹی چیف منسٹر صاحب نے بنائی ہے, اس انکوائری رپورٹ میں بنیادی جب تحقیقات ہوں گی کہ کیا وہاں پہ ایک تو آگ لگی کیسے, سیکنڈ بات یہ کہ وہاں پہ ایگزٹ پوائنٹس کتنے کھلے تھے, لوگوں کو ایگزٹ کا موقع کیوں نہیں مل سکا, اس بات کے برعکس کہ وہاں پہ 13 سے 16 ایگزٹ پوائنٹس کم و بیش اس سے زیادہ ایگزٹ پوائنٹس تھے. اور اس کے علاوہ فائر فائٹنگ کے اندر جہاں جہاں کوتاہیاں ہوئی, جس کی نیگلیجنسی, میں یہاں پہ نہیں بیٹھی ہوں کہ میں فائر فائٹرز کو بیٹھ کر یا فائر ایکسٹنگوشرز کو بیٹھ کر دفاع کروں یا کسی کی غلط کام کے اوپر میں پردہ ڈالوں. یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ یہ میرا طرز سیاست ہے. میں آپ کو گزارش کر دوں, بات یہ ہے, ایک ثانیہ ہوا, بہت المناک واقعہ ہوا, بہت ہی بڑا المیہ ہے کراچی کے لوگوں کے لیے, بہت ہی تکلیف کا وقت ہے. لیکن ایسے میں جو بات ہے وہ یہ تعجب کی ہے کہ آج آپ ایک سانے کو بنیاد بنا کے, جو کہ گو کے بہت تکلیف دہ ہے, اس کو بنیاد بنا کے آپ کیسے کراچی آئی تھے کہ آپ آ کے فوراً آنن فانن کہتے ہیں کہ وفاق کے حوالے کراچی کو کر دیا جائے.
کیا وفاق کے حوالے کراچی کو تب نہیں کرنا چاہیے تھا جب یہاں بوری بند لاشیں، ٹارگٹ کلنگ، چائنا کٹنگ ہو رہی تھی، جب یہاں بھتہ خوری ہو رہی تھی، جب یہاں روزانہ 20 سے 25 لوگوں کو بے گناہ قتل و غارت کیا جا رہا تھا، جب سیکٹرز اور یونٹ سرگرم تھے، تب یہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ وفاق کے حوالے کر دیے جائے. بات یہ ہے کہ صوبے کا معاملہ ہے، اس کو صوبے کو حل کرنے دیں. اور اگر آپ باقی میں کراچی کے نمائندگان ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ حقیقتاً کراچی کے لوگوں نے دیا ہے، تو آئیں مل کر کراچی کے مسائل کے اوپر بیٹھ کر بات کریں، اس کا حل نکالیں. جوڈیشل کمیشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا. آج ہوم منسٹر نے سندھ اسمبلی کے اندر کیٹیگوریکلی ایکسپلین کیا ہے کہ ہم رپورٹ کے منتظر ہیں. جیسے ہی ہمیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، پہلی رپورٹ ہمیں ملے گی، اس سے اگر کمیٹی سیٹسفائی نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی دے ول گو فار اے جوڈیشل انکوائری. لیکن یہ فرمائشی پروگرام چھوڑ دیں نا. فرمائشی پروگرام اگر وہاں سے آ رہے ہیں جنہوں نے کراچی کا امن برباد کیا، جنہوں نے کراچی میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا، جنہوں نے بھتہ خوریاں کی، جنہوں نے واٹر بورڈ کے اندر گھوسٹ امپلائیز بھرتی کیے، جنہوں نے یہاں پہ بوریاں لے کر جو ہے گٹروں کے مین ہول کو، سیویج کو بند کرنے میں انہوں نے اپنا پورے کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کیا، جو بار بار میئر کراچی رہے. کیا ہم بھول جائیں فاروق ستار میئر کراچی تھے؟ کیا ہم بھول جائیں مصطفیٰ کمال میئر کراچی تھے؟ کیا ہم بھول جائیں وسیم اختر میئر کراچی تھے؟ نہ کریں اس طرح سے. اپنے کیے ہوئے کا ذمہ لیں. اگر آج کی حکومت کی اگر کوئی کوتاہی اگر آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ مت بھولیں کہ یہ تحفہ آپ لوگوں نے ہی دیا ہے. I got your point. جی I got your point. حذیفہ آپ کیا ایڈ کریں گے؟ یہ جو مطالبہ ہے ایم کیو ایم کا، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں کو ان چیزوں کو دیکھنا تھا بطور وہاں پر کمشنر، جس شخص کی کام تھا کہ وہ دیکھتا کہ کس بلڈنگ میں کیا سلسلہ ہو رہا ہے، معاملات وہاں پر کیسے ہیں، انہی کو آپ نے انکوائری کے لیے کہہ دیا ہے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جانب سے بھی 18th امینڈمنٹ کے معاملے پر بات کی گئی تھی. اب ایم کیو ایم نے ایک بڑھ کر مطالبہ کیا آرٹیکل 148 کے تحت کہ جی وفاق اپنے کنٹرول میں لے لے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہے یہ مطالبہ، یا پھر صحیح مطالبہ سامنے آیا ایم کیو ایم کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ اشفاق صدیق صاحب. مجھے آپ 2-3 منٹ کی پیشنٹ آڈینس دیں گے تو میں آپ کے سوال کا جواب بھی، اور جو رہنما پیپلز پارٹی ہیں اور ایم کیو ایم سے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کا جواب بھی دوں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بہن ہماری کہہ رہی تھیں جو ہے ناز بلوچ صاحبہ کہ آپ اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں. آپ نے جو بات کی آپ نے نقطہ نظر نہیں دیا، آپ نے معلومات ان کے سامنے رکھی، اور معلومات ظاہر حقائق پر مبنی ہوتی ہے. سورج اگر مشرق سے نکلتا ہے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جو شمال سے نکلا ہے. آپ نے وہ بات بتائی ہے کہ آگ کتنی دیر میں بجھی، فائر فائٹرز کے پاس کیا چیزیں تھیں کیا چیزیں نہیں تھیں، وہ چیزیں جو ریکارڈ کے اوپر رپورٹ ہوئیں اور جو ایون کہ سندھ حکومت نے بھی تسلیم کی، ان کے کئی وزراء نے بھی مانی. ایک بات تو یہ ہے. میں اس واقعے کو دیکھیں ایک نئے اینگل سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. نہ میں پیپلز پارٹی پہ تنقید کروں گا نہ ایم کیو ایم پر. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن دیکھیں دونوں جماعتیں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج کا کراچی بہت بہترین ہے. یہ ایم کیو ایم یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے دور میں بہترین تھا، ہم اچھا ریگولیٹر بنا کر گئے، ہم اچھا میکینزم بنا کر گئے. دونوں جماعتیں یعنی جو ایم کیو ایم تنقید کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی 20 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے، چوتھا وزیر اعلیٰ ان کا ہے، اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کراچی کبھی بھی ہمارے پاس نہیں رہا، صرف اس 4 سالوں سے ہے. اس سے پہلے یہ چونکہ لوکل باڈیز کا نظام وہاں بڑا فعال تھا، یہ ایم کیو ایم کے پاس رہا. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، چائنا کٹنگ کی بات ہو، نالوں کے اوپر پلازے بنانے کی بات ہو، جو باتیں انہوں نے کی. لیکن یعنی دونوں جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی ہوا کراچی کا برا حال ہے، کراچی میں ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ نہیں ہے، کراچی میں ریگولیٹر نہیں ہے، کراچی میں بلڈنگ کے لاز نہیں ہے، کراچی میں کنورژن فیسوں کی کلیکشن نہیں ہو رہی، کراچی میں نقشوں کی وائلیشن ہے. تو بھی آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ناز بلوچ صاحبہ یا سندھ حکومت ایم کیو ایم کو پھانسی لگائے گی؟ ایم کیو ایم نہیں لگائے گی. نہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی. آج اس پروگرام میں چاروں بڑی جماعتیں موجود ہیں. ہمیں آپ ایک ٹی وی چینل کے ایک بڑے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج ہمیں تہیہ کرنا ہے کہ کراچی جو پاکستان کی اکانومی میں 40% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ کراچی کیوں نہیں کھڑا ہو پایا؟ اس کے ایک سامنے دبئی ہے، ایک طرف اس کے ممبئی ہے، دونوں شہر کہاں پہنچ کر کراچی وہیں کھڑا ہوا ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ایم کیو ایم کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا. یا کبھی یہ بات بھی آ جاتی ہے کراچی کے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ادارے ان کے پاس ہے. میں کہتا ہوں آج ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ بورڈ بیسن پہ اگر آپ جائیں تو 6 ریستوران آپ کو ملیں گے سمندر کے کنارے، ان کا سیوریج کا پانی آپ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. آبی حیات بھی محفوظ نہیں ہے. کراچی کے لوگ تو کیا محفوظ ہوں، کراچی ہم سب کا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر 13 سے 18 تک نون لیگ کی حکومت رہی، ذمہ داری آپ ہم پہ بھی ڈال دیں. پی ڈی ایم دور میں ہم اکٹھے تھے، ہم پہ بھی ڈالیں ذمہ داری، اب بھی ڈالیں، ایم کیو ایم پہ بھی ڈالیں، پیپلز پارٹی پہ بھی ڈالیں. آج کوئی میکینزم خدا کا واسطے دے دیں. کراچی اتنا بڑا شہر ہے، یہ اٹ سیلف ایک ملک جتنا بڑا شہر ہے، یہ خود بھی کھا سکتا ہے، پورے ملک کو بھی کھلا سکتا ہے، یہ اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. اگر لاہور 600-700 ارب روپے کا ریونیو جنریٹ کر پورے پنجاب کو چلا سکتا ہے، کراچی تو کئی لاہور چلا سکتا ہے. یعنی اتنا بڑا کراچی ہے. خدارا آج ہوش کے ناخن لیں اور یہ سمجھیں جو غلطیاں ہو گئیں اس کو ایک طرف رکھ کر آج سے ہم ایک وے فارورڈ بنائیں کہ اگلے 10 سال کے لیے کیا پالیسی ہوگی کراچی کو کھڑا کرنے کی. ایم کیو ایم کا کیا رول ہوگا، میڈیا کا کیا رول ہوگا، پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا، تحریک انصاف کیا کنٹریبیوٹ کرے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی. اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو بڑا آسان ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ جی بالکل یہ نااہل حکومت ہے، ایم کیو ایم نے بدماشی کی ہے، یہ باتیں کرنے والی مناسب ہے ہی نہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تینوں چاروں سر جوڑ کر بیٹھیں اور کم از کم جس عوام نے ہمیں مینڈیٹ دی ہے، عوام نے دیکھیں ہمیں بھی مینڈیٹ دی ہے. کراچی سے اگر ہم لڑے ہیں، جیتے نہیں ہیں، ووٹ تو پڑے. پیپلز پی ٹی آئی لڑی ہے، جیتی نہیں ہے، ووٹ تو پڑے ہیں. بات یہ ہے کہ آج ہم سب لوگوں نے اگر کراچی کو اور حیدرآباد خاص طور پر ان دو شہروں کو کھڑا نہ کیا تو پھر وہ کہتے ہیں داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ٹھیک ہے جناب ہمایوں محمد صاحب، آپ ذرا کچھ رائے دیجئے گا. جو مشورہ آپ دے رہے ہیں اس وقت حذیفہ رحمان صاحب، آپ اس سے متفق ہیں کہ اب بجائے اس کے کہ اس معاملے پہ سیاست کی جائے، الزامات کی بوچھاڑ کی جائے، کوئی وے آؤٹ ایسا نکالا جائے کہ خدارہ کوئی دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو، کوئی ایسی سوچ رکھی جائے کہ پیش بینی کی جا سکے مستقبل میں ایسے واقعات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکا نعبد و یکا نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ ہمارے پورے ملک میں جو پرانا نظام یا جو نظام بھی چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا تھا، چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، اس سب کے اندر پرابلمز ہیں. پرابلم صرف کراچی کی حد تک نہیں ہے. ہم نے ایل ڈی اے میں بھی آگ لگتے دیکھا ہے، ہم نے یہاں اسلام آباد میں بھی آگ لگتے دیکھا ہے، ہم نے ہر جگہ پہ پرابلم ہوتے دیکھے. آئی ایم شیور باقی جگہوں پہ بھی ہوں گے، کہیں کدھر یہ ساری چیزیں ہوتی رہے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سوات کی ویلی میں دریا کے درمیان میں بڑے بڑے لوگوں کے جو وزراء ہیں ان کے ہوٹلز ہیں اور فلانا یہ ساری چیزیں ہم نے جی ہمارا پورا دیکھا فلڈنگ کے دوران بھی کیا ہوا. ہاں اگر ہم نے دیکھنا ہے سر، آپ سمپل کر کے دیکھیں ایک زمانہ تھا 2080-84 تک ایک زمانہ تھا کہ پاکستان اپنے ریجن میں سب سے مالدار ملکوں میں سے ایک تھا. چاہے وہ 1980-84 چاہے وہ سنگاپور ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، ان سب سے پاکستان بہتر ہوتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ اگلے 10-15 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 2015 16 17 18 تک پاکستان ان سب سے پیچھے جانا شروع ہو گیا. پچھلے 4 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان جہاں تھا اس سے خود پیچھے جانا شروع ہو گیا، تو اپنے آپ سے بھی پیچھے جانا شروع ہو گیا. اور اس کی بیسک وجوہات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں پہ ہم لوگ میرٹ کی بجائے، ہم لوگ کانسٹیٹیوشن کی بجائے، ہم لوگ پراپر لا کی بجائے، ہم لوگ کسی نہ کسی بہانے سے، ابھی آپ نے جتنی باتیں سنی ہیں ان سب کے پیچھے صرف ایک چیز ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے، میں اس لحاظ سے لے کے کروں گا. یہی ایم کیو میں انہی لوگوں کے ساتھ فیڈرل میں بیٹھی ہوئی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ سب کچھ پاور شیئر کر رہی ہے، وہاں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں ان کے اپنے جب کوئی وہ کہتے ہیں نا اسٹیپ آن دیئر ٹوز، وہاں وہ لوگ چیخیں مارنا شروع کر دیتے. یہی پی ایم ایل، یہ پیپلز پارٹی ہے جو ہر غلط لا میں پی ایم ایل این کا پورا ساتھ دے رہی ہے، لیکن جہاں ان کے ٹوز کے اوپر پاؤں رکھا گیا ہے وہاں وہ چیخنا شروع کر دیا ہے. یہی پی ایم ایل این ہے، یہ کچھ نہیں کرتے، لیکن جہاں ان کے اوپر آ جائے گا یہ فوراً شور مچانا شروع کر دیں گے. ہمارا اوور آل نظام ہی غلط طرف جا رہا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس کو حل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میرٹ آنا چاہیے. اور میرٹ کہاں سے آئے گا؟ میرٹ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے پولیٹیکل میرٹ آئے گا تو وہ میرٹ نیچے ٹریکل ڈاؤن کرے گا. ہمارے پاکستان میں اگر آپ 2071 سے 1971 سے سٹارٹ ہو جائیں آج تک ہو جائے، ہم لوگ جنرلی میرٹ نہیں ہو رہا. جنرلی میں سب کی بات کروں، میں اس میں کسی کو مبرا نہیں کر رہا، میں جنرلی ہمارا سسٹم میرٹ کو فروغ نہیں دیتا. یہ وہ سارا سسٹم ہے جو بیسک فنڈامنٹل فلا ہے وہ ہمارے سسٹم کے اندر ہے. میں ذرا جواب لے لوں ان سے، علی خورشیدی صاحب سے بھی اس معاملے پہ. علی خورشیدی صاحب یہ فرمائیے، جو تجاویز سامنے آئی ہیں، ایک تو ناز بلوچ صاحب کا موقف تھا، اس کے بعد حذیفہ رحمان صاحب، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی رائے دی، اور سینیٹر صاحب اپنی ایک موقف دے رہے تھے کہ بھائی مسئلہ یہاں پر میرٹ کا ہے.
اب آپ کے لیے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ جو مطالبہ سامنے آیا آپ کی جانب سے آرٹیکل 148 کا، وہ تو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ہی بڑی ایک آپ لوگوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے، لیکن انکوائری کے معاملے پر بھی وہ کچھ حامی بھرتے ہوئے فی الوقت نہیں دکھائی دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکوائری ہوگی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو کیا آپ کا لائے عمل ہوگا اس سارے معاملے پہ؟ اب اشفاق بھائی، جب میں گل پلازا کے انسیڈنٹ پہ بتا دوں کتنا افسوسناک صورتحال ہے کہ جس شخص کو انڈر ٹرائل ہونا چاہیے وہی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، وہ انکوائر کر رہا ہے، وہ انکوائری کرے گا، اس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کے پاس پیش ہوگی جن کی حکومت کے نیچے یہ کام ہوا ہے. مطلب از دس بنانا ریپبلک؟ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کیوں نہیں کروائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے؟ یہ نہیں کروا رہے ہیں. وہ تو ناز کہہ چکی ہے نا کہ ہم نے کروانا فی الحال یہی ہے، اس کے بعد اگر رپورٹ آئے گی پھر سوچیں گے جوڈیشل کا. ابھی تو یہی ہوگا. پھر لائے عمل کیا آپ کا؟ وہ سوچے گا کون اشفاق صاحب؟ وہ سوچیں گے وہی لوگ جن کے انڈر یہ کام ہوا ہے. ایسے ہی نا، مطلب بنانا ریپبلک ہے کیا؟ پہلی بات. اور جو دوسری بات ناز بلوچ صاحبہ نے کہی وہ تو سوال گندم جواب چنا تھا. یہی تو پرابلم ہے. پھر بولتے ہیں سیاست نہیں کر رہے. آج ایک سینئر وزیر ہیں صوبے کے، انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم سیاست کر رہی ہے. اچھا بھائی، میں نے تو فلور پہ یہ بات کہی کہ ہماری سیاست دفن کر دیں جناب. آپ اسے اگر سیاست سمجھ رہے ہیں تو آپ ایک جوڈیشل کمیشن کا جو ہمارا جائز آئینی مطالبہ ہے اس کو مان لیں اور بات ختم ہو جائے گی. ہم تو اسی پہ اس سے آگے نہیں بڑھ رہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا، کم از کم میں اسمبلی کا اجلاس میں تو آج آپ کے پروگرام میں کھل کے بول رہا ہوں، نہیں چلنے دیں گے ہم لوگ. بالکل آسان سی بات ہے. میں نے کل بھی اجلاس نہیں چلنے دیا، آج بھی نہیں چلنے دیا، نہ جمعے کو چلنے دوں گا. میری پارٹی، میری پوری پارلیمانی پارٹی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہے. یہ میری کوئی ذاتی ڈیمانڈ نہیں ہے بھائی. اس شہر کی، پاکستان کے ایک شہری کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی تو چاہیے نا بھائی. یا بس ایسے ہی چلتا رہے گا سب کچھ؟ کہیں تو بند باندھنا ہوگا نا. ٹھیک ہے صاحب، میں اس پہ ریسپونڈ کروں تھوڑا سا؟ ٹھیک ہے جی. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آپ ریسپونڈ کر دیجیے گا. فی الحال ہم بریک لیتے ہیں. سو مچ علی خورشیدی صاحب فار یور ٹائم. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور دوسرا معاملہ جس کے اوپر ہم نے ذرا بات کرنی تھی وہ ہے یہ جو نقل مکانی اور جنگ کا مسئلہ ہے یا پھر بھنگ کا مسئلہ ہے. اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی کہ اس ٹائم پر نقل مکانی ہو رہی ہے تو اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھائی اسی ٹائم پہ کیوں؟ اگر ہونا ہوتا تو اکتوبر نومبر میں ہو جاتی. تو اس کے اوپر بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اور وزراء کی جانب سے الگ توجیہات دی گئی ہیں. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. سینیٹر صاحب، ذرا آپ سے ہی شروعات کر لیتے ہیں اس معاملے پہ. یہ ذرا بتائیے کہ یہ تیرہ کا معاملہ اتنا کیوں از اٹ بلون آؤٹ آف پروپورشن یا کچھ اور معاملہ ہے آپ کی نظر میں؟ یہ سارٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس معاملے پہ؟ کوئی ایک رائے کیوں نہیں آ پا رہی؟ دیکھیں، جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ تھا کہ ابھی کوئی پچھلے 1 ڈیڑھ 2 مہینوں سے 3 مہینوں سے آپ ہر جو فیڈرل منسٹر، ہر جو ادارے کے لوگ ہیں، آپ ان کی بات سنتے آ رہے تھے کہ جی یہ آپریشن ہونا ہے اور ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے، اور اگر آپ لوگ نہیں کر رہے ہو تو آپ لوگ طالبان کا ساتھ دے رہے ہو اور آپ لوگ بھی ٹیررسٹ ہو اور آپ لوگ یہ ہو اور آپ لوگ، اور ہمیں مطلب ایک انہوں نے ہمارے اوپر مہر نہیں لگایا ٹیررزم کا. باقی تو انہوں نے ان مطلب زبانی جمع خرچ میں تو انہوں نے ہمیں بنا دیا تھا. مطلب ہم طالبان سے اور آئی ایس ایس والوں سے زیادہ خطرناک ٹیررسٹ ہم پاکستان تحریک انصاف والے. حالانکہ جو جرگہ ہوا تھا اس جرگہ میں، اور اس میں یہ یاد رکھے پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی تھی کہ یار دیکھو، ہم لوگ انٹیلیجنس جو بیسڈ آپریشنز ہیں ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری جگہ کو ایویکویٹ کرو. وہ ہوتا ہے اگر ایک گھر میں آپ کو شک پڑ رہا ہے تو آپ اس گھر کو آئسولیٹ کر کے ادھر آپریشن کرتے ہو، لیکن آپ پورے علاقے کو خالی نہیں کرتے ہو. یہاں پہ جو ایٹ لیسٹ جو امپریشن بنایا گیا تھا، ایٹ لیسٹ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ فل فلیج آپریشن ہوگا اور ہمارا ملک بہت زیادہ خطرے میں، اور پاکستان تحریک انصاف تو تباہ کن چیز ہے، وہ ملک کے خلاف ہے. اب اس بیسس پہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک جگہ کے رہنے والے ہیں اور وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کے ادارے، وہاں پہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ والے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ سب کچھ ہوگا، تو آپ وہاں کے جو مکین ہیں وہ تو آٹومیٹکلی وہاں سے ہلنا شروع کر دیں گے. کون نہیں کرے گا؟ سارے کریں گے. اچھا، یہاں پہ یہ کوئی 17,000 18,000 فیملیز ہیں جنہوں نے نقل مکانی کی. اب جب انہوں نے نقل مکانی کی تو اس میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے، اب یہ پروونشل گورنمنٹ کی ایک بات ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کہ کے پی کی ساری
जमातें जो है, जो केपी की लोकल सारी जमातें हैं, उन सब ने मिलकर एक बात की थी कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए जब तक हमें एक ब्रीफिंग ना मिल जाए कि ऑपरेशन का मतलब क्या है, करना क्या चाहते हो। उस सब चीजों को हमेशा इग्नोर किया, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये कुछ लोग खुद नकल मकानी जब शुरू कर दी और वहां से शुरू हो गया, तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हैं तो वो हमारे ही लोग, हम पाकिस्तानी हैं सारे हैं, और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा है, तो वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए उनको वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी को पिशावर में, किसी को बन्नू में, किसी को अंगू में, हर जगह पे उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि मैनेज कर ले। एंड इट इज नॉट इजी। ठीक है, आपने सोशल मीडिया में देखा है लोगों के साथ क्या हो रहा है, हर चीज है, तो वहां पे हो रहा है। अब अगर इस कोई शख्स कोई आके झूठ बोलता है या गलत बयानी करता है या वो चीज करता है, देखिए उसका मैं और आप वो नहीं है, आपके पास सारी वो, चाहे अता तारड़ हो, चाहे यही ख्वाजा आसिफ हो, चाहे वो कोई और हो, आप हर एक में भी, हुज़ैफा साहब भी कहते रहे हैं, ये भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहे कि ये लोग जो है ना, ये लोग टेररिस्ट के साथ बैठे हुए हैं, यही सारे, मैं इनके साथ प्रोग्राम में था, मुझे अच्छा चले, अब मुझे बाकियों से भी जवाब लेने थे, काफी तवील आपका जवाब हो गया, मैं जरा उनसे भी, हुज़ैफा से भी इस पे मौक़िफ़ ले लूं। हुज़ैफा, ये क्या मामला है जो सारा बयान कर रहे हैं कि जी आप लोगों ने उनको ऐसा एक पोर्ट्रे किया है, क्या वाक़तन ये मसला पोर्ट्रेयल का ही है, या इसमें कुछ बयानात की शिद्दत भी जो है, जो केपी हुकूमत के रहनुमाओं के बयानात में पाई जाती है, वो भी अपनी जगह मौजूद है, और ये मिस हैंडल हुआ है ये तेरा वाला मामला, या क्या हुआ है? जी बहुत शुक्रिया सती साहब। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में हर तरह की हुकूमतें रही हैं, सूबाई हुकूमत का इससे शदीद इख्तलाफ रहा है मरकज़ी हुकूमत से। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में रिटायर्ड, आपको याद होगा कि अकबर बुकटी साहब मौजूद थे, शदीद इख्तलाफ था, बलूचिस्तान के बहुत सारे रहनुमाओं से उनका इख्तलाफ था, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने इस हद तक रियासत की पॉलिसी के खिलाफ कहें या रियासत की पॉलिसी के उलट अपनी पॉलिसी नहीं बनाई। अब ये कहते हैं कि ऑपरेशन को मिस हैंडल किया गया या इस नैरेटिव को मिस हैंडल किया गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि वादी तीरा कोई इस्लामाबाद नहीं है कि आपने दो चार का हवाला, वैसे यहाँ पर इट डजंट फिट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इसको नहीं उनकी तो फिर जान चली गई थी 2005 में इसी मामले में। नहीं, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रियासत के बयानिए से इख्तलाफ बहुत सारे लोगों ने किया है, यानी मैंगल साहब हो गए, हरब्यार मरी हो गए। अर्ज ये है कि लेकिन कभी किसी ने इस लेवल का इख्तलाफ नहीं किया कि आप कहें कि हम ऑपरेशन ही नहीं करने देंगे, आप ऑपरेशन कर दिखाएं, ऑपरेशन करेंगे तो मैं जरगा बुला लूंगा, मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। अर्ज ये है कि आपने हमेशा इख्तलाफ बंद कमरे में बताया, लेकिन एक दहशतगर्द तंजीम, एक दहशतगर्द का जो एक टोला है, जिसके बारे में नून और तहरीक इंसाफ दोनों मुत्तफिक है कि 80,000 लोग दोबारा अफगानिस्तान से यहां आकर आबाद हुए हैं। ये कहते हैं कि ये आपके दौर में हुए हैं, हम कहते नहीं आपके दौर में हुए हैं, यानी दोनों इस बात को मानते हैं कि दहशतगर्द आबाद हुए हैं। तो उसके खिलाफ जब ऑपरेशन की बात आती है तो कहते हैं नहीं, ऑपरेशन नहीं करना। अब ये जो वादी तीरा की बात है, वादी तीरा के अंदर तो ऑपरेशन, जो टारगेटेड ऑपरेशन कहें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहें, वो एक लंबे अरसे से चल रहा है। ज़ाहिर है वहां का जो इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती ना। नहीं, मुकम्मल तो कह रहे हैं कि अगर टारगेटेड ऑपरेशन हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। जी सत्य, मैं अर्ज कर रहा हूं, मुख्तसरन कीजिएगा ताकि मैं आगे भी बढ़ूं। हाँ बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं, लेकिन चूंकि सवाल इतना वसी है, उस पर बयानिया बनाने के लिए मुझे इसलिए थोड़ा टाइम दरकार था। अर्ज ये है कि ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद में हो रहा हो, कि सेक्टर में हो रहा हो कि आपने एक दो घर खाली कराने हैं। एक ऐसा इलाका है जहां पर दहशतगर्दों ने पहाड़ की चोटियों पर अपने कैंप्स बनाए हुए हैं, वो कारपेट बमिंग करते हैं, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उसके जवाब में आपकी फौज उनके ऊपर जाहिर है गोलाबारी करती है, और उसमें दोनों तरफ से जाहिर है उधर जहन्नुम वासिल होते हैं, यहां शहादतें होती हैं। उसके बाद अगर वहां के लोगों ने मौसमी शिद्दत प्लस इस ऑपरेशन को भी मद्देनजर रखते हुए अगर नकल मकानी की है, तो मुझे बताएं क्या यह मुमकिन हो सकता है कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को 4-4 फुट बर्फ जहां वहां पड़ी हुई है उसमें हम कहेंगे जाके आप अपना ऑपरेशन करें? ये गलत बयानी की गई। बेसिकली इस तरह के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन गुज़िश्ता कई अरसे से वहां चल रहे हैं और वहां पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट मौजूद है। और अगर ये कहा गया कि ये लोग नकल मकानी कर रहे हैं, मुतलका डीसी जो है इनको शेल्टर दे, उस पर उल्टा आप हमें ये कहें कि हमें वसाइल दें, हमें पैसे दें, हम इसको मजीद बेहतर करना चाहते हैं। आपने क्या कहा कि मैं जरगा बुलाऊंगा, आपने क्या कहा कि मैं ऑपरेशन करने नहीं दूंगा।
بھئی اللہ کے بندے آپ اس بات کو خود کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے دور میں دہشت گرد آ کے آباد ہوئے ہیں, ہم کہتے نہیں آپ کے دور میں آباد ہوئے ہیں, یعنی دونوں یہ مان رہے ہیں کہ دہشت گرد آباد ہوئے ہیں. یہ 70-80 ہزار لوگ آئے ہیں جو آپریشن راہ راست اور راہ نجات کے بعد یہاں سے بھاگے تھے, بانی تحریک انصاف کے نیریٹو پہ نہیں بھاگے تھے, انگیج پہ نہیں بھاگے, انگیج ہم نے کیا, جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگیج ہم نے کیا, جب سوات میں آ کر یہ ٹی ٹی پی کے لوگ پہنچ گئے تھے تب ہم نے آپریشن سے ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا تھا, اور آج بھی یہ آپریشن سے ایلیمینیٹ ہوں گے. اوکے گاٹ اٹ. ناز بلوچ صاحبہ, پیپلز پارٹی اس معاملے پہ کیا سوچ رہی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت they have their hands full, but still یہ جو معاملہ ہے یہ کافی, اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر 3 وزراء بیٹھ کر ایک بڑی ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے اوپر رائے کا اظہار کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ دس از سیریس. اور آپ لوگ تو ویسے بھی ماضی میں کافی بات کرتے رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی اس پہ بات کی, بلاول صاحب بھی بات کرتے رہے. اس وقت آپ لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ویٹ اینڈ واچ یا کچھ آپ کریں گے اس معاملے پہ؟ کیٹیگوریکلی ہم نے تو واضح طور پہ اس بات کو بار بار کہا کہ دہشت گردی بالآخر ہو رہی ہے, اور یہ بات ماننے کی میں سمجھ سے قاصر ہوں اس بات پہ کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اور کیوں کے پی گورنمنٹ اس بات سے کی مخالفت کر رہی ہے کہ یہ جو دہشت گردی انفلکس ہو رہی ہے افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں, ہماری سرزمین میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ تو ماننے سے انکاری ہیں, یہ تو کہتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں. تو اگر یہ دہشت گردی سرحد پار سے نہیں آ رہی ہے تو پھر کیا آپ کا اپنا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی ہوم منسٹری اور آپ کی اپنی جو لا انفورسمنٹ جو کے پی حکومت کی لا انفورسمنٹ ہے وہ ناکام ہو گئی ہے وہاں پہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں. تو پہلے تو ان کو اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر نکلنا پڑے گا. اور دیکھیں ملک کے اندر اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کا توڑ کرنا, اگر آپ کی فورسز ایک پیج کے اوپر ہیں, حکومت ایک بات کر رہی ہے کہ جی یہ اس معاملے کو ہمیں بہتر انداز سے ہینڈل کرنا ہے اور یہ دہشت گردوں کا جو انفلکس ہے اور جو سرحد پار سے دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے اس کے راستوں کو بند کرنا ہے اور یہ آپریشن کے ذریعے ہی ممکن ہوگا. تو دیکھیں جس ملک نے 70 سے 80 ہزار لوگوں کی شہادتیں دی, جہاں اے پی ایس جیسے واقعے ہوئے, جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جیسی قداور شخصیت کو جس طرح شہید کیا گیا, 18 اکتوبر جیسے واقعات ہوئے, بے گناہ لوگوں کی جانیں اس ملک میں گئی ہیں, تو اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنا سب کی ذمہ داری ہے. اس پہ جو کی حکومت ہے ان کا جو نیریٹو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جی. ناز بلوچ صاحبہ, حذیفہ رحمان صاحب اور سینیٹر ہمایوں مومن. ول ٹیک کیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور اب ذرا ہم بات کریں گے کہ یہ جو خطہ ہے اس میں کیا جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے؟ میں ایران اور امریکہ کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, اور وہاں پر اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ امریکی جنگی بیڑا مشرق وسطیٰ میں داخل ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت وہ عربین سی میں ہے, پرشین گلف میں داخل نہیں ہوا, لیکن پھر بھی کیا یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں یا پھر اس کے بعد ہوگا کیا, معاملات کس طرف جائیں گے؟ تو اس پر بڑی ایک موزوں شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جناب اعزاز احمد چودھری صاحب. سابق سیکریٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں اور امریکہ میں خاصا وقت گزارا ہے, امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں, تو اس لیے وہ امریکیوں کے مزاج کو اچھے سے جانتے ہوں گے. تو جناب اعزاز چودھری صاحب, سب سے پہلے وی ویلکم یو ٹو آور شو. یہ ذرا فرمائیے گا کہ امریکی مزاج کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاؤ تھنگز ورک دیئر, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کافی انپریڈکٹیبل ثابت ہوئے ہیں. ان کا مزاج کیا ہے یا وہ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کچھ انڈرسٹینڈنگ آپ کو نظر آتی ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہے, دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ جنگ کرنا چاہیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ ایک آدھ سٹرائک کریں, کیونکہ وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے میزائلوں کے اوپر کوئی کسی قسم کا حملہ کر کے, جس طرح نیوکلیئر فیسلٹیز پہ کیا تھا, وہ یہ کر دیا جائے. لیکن ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ایران میں اتنی سخت ہے کہ علاقے میں جو امریکہ کے مفادات ہیں ان کو وہ نشانے پہ لے سکتا ہے. مثال کے طور پر جتنے عرب ممالک ہیں, ارد گرد خلیجی ممالک ہیں, ان میں امریکی جو اڈے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ جنگ کا دائرہ اسٹریٹ آف ہرمز میں لے جاتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ تیل کی ترسیل دنیا کے لیے رک سکتی ہے اور خاصے مسائل بڑھ سکتے ہیں. تو ایران تو کہے گا نا کہ جی اگر میں تیل کسی اور کو نہیں بیچ سکتا, آپ نے سینکشنز لگائی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی بھی نہ لے,
کہیں پہ بھی. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جنگ کرنا کوئی زیادہ درست قدم نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ پھر جو رجیم ہے, جو ایران میں گورنمنٹ ہے, وہ اور بھی مضبوط ہو جائے گی, کیونکہ لوگ اپنے وہ بڑے نیشنلسٹ لوگ ہیں ایران جو ہیں, وہ پھر اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے. ابھی تو وہ گورنمنٹ کے خلاف سے لیے ہے نا کہ اقتصادی معاملات ٹھیک نہیں ہیں, اور اقتصادی معاملات بھی یو ایس کی سینکشنز کی وجہ سے ہی خراب ہے. سینکشنز کی وجہ سے ٹھیک ہے. میں یہ سب یہ کو نہیں حملہ کرنا چاہیے. جی اچھا, ایک اور چیز ہے اعزاز صاحب, آپ نے اس ساری سچویشن میں پروٹیسٹ ہوتے رہے اور اس کے اندر کئی گروپ ہیں, کردز ہیں اور باقی عربز ہیں اور باقی تاجر, ویمن, سارے کے سارے اپنی جگہ ایکٹیو ہیں. ایسے میں پہلوی صاحب کافی کوشش کرتے رہے کہ ان کو سپیس مل سکے, اور امریکہ کی بھی بڑی کوشش رہی. آپ کو لگتا ہے کہ اس دوران کوئی انہیں تھوڑی سی پذیرائی مل سکی ایرانی عوام میں, یا ایسا نہیں ہوا؟ بالکل ایسا نہیں ہوا جی. ان کی کوئی وہاں پہ ایرانی دیکھیں, ایون جو رجیم کے خلاف بھی ہیں, جو ایران کی حکومت کے خلاف بھی جو لوگ ہیں, وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک بار پھر ہم ایک ڈکٹیٹرشپ, یعنی مونارکی ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, تو وہ اس کے نیچے چلے جائیں. میں نہیں سمجھ. جی جی فرمائیے. جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. اچھا, تو میں نے کہا کہ ایران, میجر نہیں خیال کہ وہ بالکل مقبول تھے. وہ تو صرف انہوں نے موقع پایا اور انہوں نے سوچا کہ چلیں یہ تو اچھا وقت ہے کہ میں بھی اس میں کوشش کر لوں, ورنہ ان کی کوئی ایسی مقبولیت نہیں ہے. اور جو احتجاج بھی کامیاب اگر نہیں ہوئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی خاص اور متبادل قیادت بھی موجود نہیں تھی. یعنی شاہ کے فرزند کے موجودگی کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ متبادل قیادت جو ہے وہ تھی کوئی نہیں. اور ویسے بھی زیادہ شرپسندی تو موساد کے ایجنٹس نے کی تھی, وہ تو اب صاف واضح ہو گئی یہ ساری بات کہ وہ ہی آ کے مظاہرین پہ بھی گولی چلا رہے تھے اور سیکیورٹی فورسز پہ بھی چلا رہے تھے, مسجدیں بھی نظر آتش کر رہے تھے تاکہ معاملہ جو ہے نا آگ بڑک چے جائے. وہ ہوئی نہیں, ان کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا. اب یہ جو آپ دباؤ ڈال رہے ہیں, ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی کسی قسم کی جنگیں نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اگر وہ ایران پہ جنگ کا شروع کریں, میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ نہیں کریں گے, لیکن کوئی اسٹرائک کر سکتے ہیں, اس کی پاسبلٹی ہے. ایرانین جو اسٹرائک کہیں کسی نہ کسی کے اوپر, کیونکہ اسرائیل کی طرف سے بڑی خواہش ہے ایران کی کسی مقتدر شخصیت پہ کوئی حملہ ہو جائے, یا ان کی میزائل فیکٹری کے اوپر حملہ ہو جائے, یا کوئی اس قسم کا سلسلہ کریں تاکہ ایک ذرا دہشت ہماری زیادہ بن جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور چیز بھی ہے پورے. جی جی میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا سر, کہ ایک تو یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر فیسلٹیز تو چلیں ایک جگہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہیں, یہ سارا پروسیس ہے, لیکن انہوں نے میزائلوں کے تو شہر کے شہر بنا رکھے ہیں نا, تو وہ کسی ایک جگہ ٹارگٹ کرنے سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. ایک چیز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر اپنا جو ایئر کرافٹ کیریئر یا کیریئر اسٹرائک گروپ بھیج رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ملکوں کی نگرانی کر سکیں کہ جو ایران سے تیل لیتے ہیں. اب اس میں تو چائنا بھی شامل ہے, تو یہ معاملہ پھر آپ کو مزید سیریس ہوتا نہیں دکھائی دے رہا اگر نیول بلاکیٹ کرنے کی امریکہ کوشش کرتا ہے ایران کی؟ تو یہ بڑی حماقت ہوگی, کیونکہ چین نے بھی اپنی بلو واٹر نیوی خاصی ڈیولپ کر لی ہے, اور ایسے میں اگر آپ اس قسم کے کام کریں گے تو پھر ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوڈ بنائے صرف اس لیے تھا کہ فری اینڈ اوپن انڈو پیسفک, یعنی اس میں تجارتی معاملات نہ رکیں, اور دوسری طرف آپ یہ کر لیں. دیکھیں یہ ایسا بھیڑوں کا چھتا ہے جس میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہاتھ نہ ڈالیں تو بہت بہتر ہوگا ان کے لیے. ایک آدھ اسٹرائک تو میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن کوئی اس طرح باقاعدہ حملہ کرنا وہ بڑا مشکل ہوگا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا. سر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو اسٹرائکس کی بات ہو رہی ہیں, اور اس کے اندر ایک اور معاملہ بھی ہے وہ میزائلوں سے متعلق, وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے لانگ رینج میزائلز ہیں یا ہائپر سونکس میزائلز ہیں ان کو کسی طریقے سے بننے سے روکا جا سکے. اور ایران نے بڑا اسمارٹلی پلے کیا تھا, اف یو ریمبر کہ شروع میں جو انہوں نے میزائل بھیجے تھے وہ تھوڑے سلو تھے, یعنی کہ ان کے اندر اولڈ ٹیکنالوجی تھی, اور بعد میں جب اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز یا پھر پیٹریٹ اور یا پھر ڈیوڈ سلنگ یا پھر جو ان کے پاس سسٹم تھے ان کو جب انہوں نے سیچوریٹ کر دیا تو پھر انہوں نے اصل میزائل بھیجے. تو یہ بھی ایک بڑا کاز آف کنسرن ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو روکا جائے یا ان کو بننے سے روکا جائے. تو اس کے لیے کیا کوئی ڈیل کرنا چاہ رہا ہے امریکہ یہ پریشر دے کے؟
جی پریشر ڈالے گا، اور وہ ایران تو پہلے سے کہہ چکا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی نیگوشیشنز کے لیے اور اسپیشلی نیوکلیئر ڈیل کو ریوائیو کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے اپنے رہبر سے پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے نیوکلیئر بم نہیں بنانا، تو چنانچہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی آپ نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم آ رہے ہیں، نہیں، وہ بنیادی طور پر اس وقت اسرائیل کو کوئی اور مزاحمت باقی نہیں بچی سوائے ایران کے۔ اصل وجہ یہ ہے کیونکہ باقی جتنی قوتیں تھیں، حماس ہو یا حزب اللہ ہو یا سیریا کی گورنمنٹ ہو، وہ تو یہ ویسے ہی ختم کر چکے ہیں یا کمزور کر چکے ہیں، اور بہت سارے عرب ممالک جو ہیں وہ قطار اندر قطار جا کے ابراہم اکارڈ میں شامل ہو چکے، تو ایران واحد ایک مزاحمت ہے۔ اس لیے اسرائیل کی بڑی خواہش اور کوشش ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے۔ 12 روزہ جنگ جو ہوئی تھی جون میں لاسٹ ایئر، اس میں ایران کی میزائل کیپیبلٹی کے بعد سے اسرائیل تھوڑا خائف ہے کہ یار ان کی یہ کم از کم ہم ضرور ختم کریں جو کیپیبلٹی ہے۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے نا زور دھمکی لگا رہا ہے کہ ایران آئے، بات چیت پہ آئے اور اپنے میزائل کے بارے میں بھی اس کو میز پر لے کر آئے، جو میرا خیال ہے ایران نہیں مانے۔ جی اچھا، اب ایک اور چیز ہے، یہ جو متحدہ عرب امارات کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ فضائی، زمینی یا بحری حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ وہی جو میں سلسلہ آپ سے بتا رہا تھا کہ ان تمام ملکوں میں امریکہ کے بیسز ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح پچھلی مرتبہ قطر میں امریکی بیس پہ حملہ ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف بھی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ بالکل اس لیے نہیں کہ ایران کی محبت تو انہوں نے کیا اتنی دکھانی ہے، لیکن نئی جو ارینجمنٹس بن رہی ہیں یا نئی الائنمنٹس بن رہی ہیں، اس میں ایران کی سعودی عرب کے ساتھ البتہ کافی جو ہے جسے کہتے ہیں رپروشما ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرے گا تو یاد رکھیں کہ جس طرح پاکستان، سعودی اور اس میں ترکی بھی آنا چاہ رہا ہے اس ایگریمنٹ میں، تو کل کو ایران بھی آ جائے گا، چین بھی آ جائے گا، تو امریکہ کے لیے تو یہ باقاعدہ لوز ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کون یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جناب آپ ایران پہ حملہ کریں اس وقت۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب۔ اور معاملہ یہی ہے ناظرین اکرام کہ یہ جو جنگ ہے نا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور جون میں ہونے والی جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں ایرانینز نے یہ پروو کیا کہ جو وہ باتیں کرتے تھے اپنے میزائلوں کے حوالے سے وہ بالکل درست تھی۔ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات تسلیم کی تھی کہ اسرائیل کو بڑا پھینٹا پڑا ہے، بڑی مار پڑی ہے اور ایرانی میزائلوں سے، اور آپ سوچئے کہ دنیا کا ہر اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان میزائلوں کو نہیں روک سکا۔ تو اب اس خطرے کی بھی نفی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل، اور سامنے رکھا ہوا ہے امریکہ کو، لیکن مشورہ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ اس طرح سے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہ ڈالیں اور مذاکرات سے جو بھی معاملات ہیں ان کو سارٹ کریں۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔